hear me clearly? Yes. Is it clear? Yes. Do you need to speak a bit louder? A little bit louder? Yeah. Yeah? Okay. Brothers, we are right now at the site of the mountain of Uhud. Right there, what you can see is the mountain of Uhud. This mountain has many virtues. On one occasion, the Prophet ﷺ was climbing it. He climbed it with Abu Bakr, Umar and Uthman radiyallahu anhuma. And when he climbed on top of the mountain and he got to the top, the mountain, it began to shake. So the Prophet ﷺ, he stepped on it. And he said, "Stay firm, O mountain. Stay firm. Because upon you stands a prophet, a truthful one, and two martyrs." A prophet, a truthful one, and two martyrs. And the mountain, it obeyed the Prophet ﷺ and it stopped shaking. And one of the benefits from this narration is the prophecy of the Prophet ﷺ that Umar and Uthman would be killed as martyrs. And these are one of the things that prove that the Prophet ﷺ was indeed a messenger from Allah and he was being given revelation. Because how else was he supposed to know that they were going to die in that way? Bearing in mind that they died, one died a decade, one died 2 decades after his death sallallahu alaihi wasallam. There's a lot to talk about when we talk about this mountain. The most primary thing that comes to mind is the battle that took place here. But before I talk to you about the battle of Uhud, I want to talk to you about a battle that took place slightly before this. And that's called the Battle of Badr. And the reason I want to talk to you about the Battle of Badr first is because I want to compare the outcome of both of these battles so we can take lessons and implement them in our life. Because the point of this is not just to hear a story. The point of this is for us to take back knowledge so we can implement it in our own lives. Does that make sense? Good. So the Battle of Badr is a battle that took place about a year before this battle took place. And it was the first time that the Muslims took up arms against the disbelievers. And it wasn't even a situation where they went out ready for war. They didn't. They went out for a little skirmish. But what do you know? Next thing that happens is that Quraysh hear that the Prophet ﷺ is coming with his companions. So they gather an army and they intercept him at the place of Badr. And the army that they gathered was 3 times the size of the Muslim army. The Muslims didn't even have swords for all of their soldiers. They didn't even have bows and arrows for all of their soldiers. They didn't even have cavalry, horsemen to ride with. But the Quraysh, they had horsemen. They had trained military experts. They were well nourished. They were big, strong people amongst them. From amongst them was a man called Abu Jahl. And this man was the Prophet ﷺ's greatest enemy. And he was also a very fierce foe in the battlefield. What he did the night before the Battle of Badr was he slaughtered a camel and he ate the whole camel himself. To show you how big he was, how strong he was, that he needed to eat the entirety of the camel himself. That's the kind of people that the Prophet ﷺ was facing the night after. Before the battle took place, and the Prophet heard that these people were coming, he stood up and he asked his companions, "Are you ready to fight alongside me? Are you ready to do this?" And the Sahaba who came from Mecca, who were with the Prophet, they were born with him, raised with him, they accepted Islam first. They stood up and they said, "Of course, O Messenger of Allah, we're going to stand right by your side and we're going to fight alongside you. We're not going to let them touch you. We're not going to let them stop this religion of Allah from progressing." And the Prophet ﷺ repeated his question as if to say he didn't want to hear what the people of Mecca were going to say, the ones who came from Mecca, because he knew they were going to ride with him. But now he recently moved to Medina, this city. These people, they are new Muslims and they didn't make a promise and agreement to fight alongside the Prophet outside of the city. So he repeated it again. But this time, again, the people of Medina didn't respond. They didn't respond. The people of Mecca who came with him, the Muhajirin, they responded one more time. But the Prophet didn't want to hear it from them. So the third time, the Prophet ﷺ, he asked the question. This time, a man called Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu, who was one of the leaders of this city. And he was a righteous man. He was so righteous that when he died, the Prophet ﷺ said, "The throne of Allah is shook." The throne of Allah is shook when this man died. And angels
came to attend his janazah. If I'm not mistaken, the Prophet says 70,000 angels came when it was his time to die, after he had died, to bury his body. Sallallahu alayhi wasallam. So Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anh, he stood up and he said, "O Messenger of Allah, it's as if you keep asking because you want us to respond. If you want us to respond, then we will not say to you the way that the Jews, they said to Musa. What did they say? They say, Musa, you go and fight with Allah and we're going to stay here. He said, no, we're not going to say that. We're going to roll right beside you, O Messenger of Allah. We're going to fight alongside you. My flesh for yours, my blood for yours." They were ready to go and die for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And they didn't even come out prepared for the battle. So the night before the battle took place, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he didn't sleep. But everyone else slept. And Allah gave them a nice, beautiful sleep, as Allah mentioned. And why is this? Because if you think about it, the night before a battle, when you're outnumbered an army 3-1, can you sleep? You can't. But the fact that you go to sleep, it's a sign that Allah subhanahu wa ta'ala is with you. So sometimes you might have a really tough day the next day, but you get to sleep that night before. This is from the signs that Allah is with you. It's from the signs that Allah subhanahu wa ta'ala is supporting you. Allah is bringing ease to your heart. So what happened was that all the companions slept, but the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam was a role model. He didn't sleep that night. No, the Prophet, he stood up begging Allah subhanahu wa ta'ala. And as I mentioned to you guys when we were in Bahrain, that the dua, the more you have a need for Allah to accept it, the higher you raise your hands. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam raised his hands like this. And the whole night he was crying. He was begging Allah. He would say, Allah, please don't let them lose tomorrow. If these Muslims lose tomorrow, there'll be no one left on the face of this earth to worship you, Allah. Allah, don't let them lose. Look at that. A real slave, knowing that he has no ability, knowing that there is no strength, no power, no might except with Allah subhanahu wa ta'ala. And he cried and he begged so much that the cloak that he was wearing fell off. And Abu Bakr radiallahu anhu came. He saw the Prophet. He lifted up his cloak. He put it back around him. And he told him and he reminded him and he reassured him. He said, Allah is not going to forsake us. Allah is not going to do that to us. So then what happened? The morning came. The day came. The army was prepared. The lines for the battle, they were made straight. And what happened? The war began. The fight started. And the Sahaba were going in, outnumbered 3-1. What were they doing, my brothers? They were annihilating the army. They were destroying them. These people are confused. How are these people killing us with such ease? How are they fighting us with such ease? But the Sahaba are pressing through their ranks. An example, Abu Ubaidah ibn Jarrah radiyallahu ta'ala anhu. And this example always touches me because it shows more than just a warrior, but it shows about how much they went through and the levels at which Allah subhanahu wa ta'ala tested them. Abu Ubaidah ibn Jarrah, he was a warrior. He was from the 10 promised Jannah. And as he's fighting forward and he's going through the ranks of the disbelievers, they don't want to fight with him. So they move back. They move back. No one wants it from Abu Ubaidah. But suddenly as he's moving forward, a man pops up in front of him. And he challenges him in the battlefield, ready to fight him. But Abu Ubaidah this time, he backs off. He backs off. He doesn't want to fight this guy, which is strange. Everyone else is scared of him. But now he backs off from this person as if he doesn't want to fight him. So he moves and changes direction. He presses forward in another direction. He's slicing them. He's going forward and he's protecting the religion of Allah. He's protecting the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. He's not letting no one come anywhere near to the Prophet. But then suddenly they back off and this other man presses forward again. We're all confused. Abu Ubaidah backs up one more time. Who is this man that he doesn't want to fight? Who is this man that he keeps backing away from? So the third time he changed his course. He went into another direction. He's pressing forward. Again, they don't want it with him. They know what time of the week it is. No one wants it with Abu Ubaidah ibn Jarrah radiyallahu anhu. But again, this man comes forward. He presses forward on Abu Ubaidah one more time. This time, my brothers, Abu Ubaidah can't go back. He can't turn right. He can't turn left. He has to go forward and fight this man. He has to fight this man and engage with him.
The reason why he has to is because if he lets this man through, this man's going to kill Muslims. He's going to spill blood. He might even try to harm the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So Abu Ubaidah looks at him. He picks up his sword and he strikes him on his head, his neck, and his head falls to the ground. That man was his dad. That was his dad. The reason he was backing away was because he didn't want to have to fight his own father. He didn't want to engage with his dad. But his dad left him no choice. He was going to kill innocent people. So he had to defend the honor of the Muslims. He had to defend the honor of his father, of the Prophet. He had to save the Muslims. And Allah tested him by putting him face to face with his own father. Brothers, this is the way these men were tested. This is the way these women were tested. We weren't tested like they were tested. Allah didn't ask much from me and you. 5 times a day we pray. Lower your gaze when you see a woman. Fast in the month of Ramadan. Give charity 2.5%. If you even reach that amount at the end of the year. Go Umrah in your life once if you can afford it. Go Hajj once in your life if you can afford it. And then Allah gives you Jannah. There's not much Allah asked of you. These people, they were asked of a lot. They had to go battle, outnumbered 3-1. They had to go battle with their dads and their brothers. That's what they had to do. And they didn't deceive Allah. They stayed true to their promise. As a result of it, Allah subhanahu wa ta'ala gave them victory. Another example from the Battle of Badr. There was a man fighting and he didn't have a sword to fight with. He lost his weapon. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam went to the tree. He picked up a branch from the tree and he handed it to him. Look what the Prophet did. He gave him a branch from the tree and he said, go in there and fight. What did this man do? Did he turn around and say, nah, what are you doing, O Messenger of Allah? I'm going to get shanked inside there. I've got guys coming at me with blades and arrows and you're giving me a branch from a tree? He didn't say that. He knew this is the messenger. What he's been given is from Allah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Allah said the messenger doesn't speak from his desires. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Rather, what comes to the messenger is revelation from Allah. Brothers, don't question the Prophet. When you hear a hadith, you don't question it. The Prophet said, إِنَّمَا أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. What destroyed the people from before? The previous nations. The ones who Allah destroyed. Look at Surah Hud. Nation after nation, Allah is destroying them. Why did Allah destroy these previous nations? They asked a lot of questions. Their messengers would come to them and say, do this. And they would say, what? Like the people, when Musa said to his people, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Allah has commanded you that you slaughter a cow. So they started talking on, what kind of cow? What color cow? This kind of cow. In the end, it only became harder for themselves. And then Allah said, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ. Then your hearts became hard. So don't question the hadith when you see it. Don't question the sunnah when you see it. Even if it doesn't make sense to you. Allah subhanahu wa ta'ala makes sense to him. And Allah is sending this to the Prophet. Your knowledge is limited. Allah's knowledge is vast. So when the Prophet told this man, pick up the tree, the branch from the tree and fight, he knew a knowledge that this man didn't know. And this man understood that this is coming from Allah. So I'm not going to question. So we pressed forward in the battlefield with that tree branch. And he was slicing and dicing, pushing back the enemies. And Allah gave victory to the Muslims. There was an incident, because we've got some young brothers from amongst us. I want to mention to you an incident of something that took place. There were these 2 young boys. They were about 12, 13 years old. Brothers, pay attention. There were 2 young boys, about 12, 13 years old, and they loved the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They loved him so much that when they heard about the stories of the way he used to get tortured in Mecca, they were upset. So they came to a companion called Abdurrahman ibn Auf, and they said to him, Uncle, where is Abu Jahl? Where is this man called Abu Jahl? We heard he used to insult the Prophet. They said, why do you want to know? You little kids, this man, I told you, he ate a whole camel himself. He ate a camel by himself. He was a warrior. He was a beast. And these little boys, they're saying, where is this man? We heard he insulted the Prophet. Abdurrahman ibn Auf asked him, what do you want from him? They said, we want to kill him because he harmed the Prophet. So he said, okay, you want to go to battle with this giant? There he is right there. So they ran in for him. One of them sliced him in one part of his body. Then the other sliced him in the second. He fell to the ground. They risked their lives. What I'm trying to make you understand is that these kids had a love. They couldn't hack it. What? He insulted our messenger? They're ready to risk their lives. Little boys. And we're grown men.
We're grown men, and it doesn't hurt us that our religion is being insulted. It doesn't hurt us that they insult the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Furthermore, we're the reason why he gets insulted in the first place. We're the reason why he gets insulted, as you'll see when I come to the issue of... میں کتابیں پڑھنے کے بعد, لوگوں سے ملنے کے بعد, گر کے, گاد کے پانی پینے کے بعد بتا رہا ہوں, ایک ہی جملہ بتاؤں گا کہ دنیا میں ہر آدمی کو اور ہر عورت کو, مطلب جو آپ سے کمزور ہے, دنیا میں ہر آدمی اور ہر عورت کو پروٹیکٹ کرنا ایک عام آدمی کا فرض ہے. یہ بزدل اور آدمی اکٹھا بولنا گرامیٹیکلی غلط ہے. ٹھیک ہے, آدمی اور بزدل ایک ہی جملے میں. ٹھیک ہے, سو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے پاکستانی مرد, کریج نہیں مل رہی. اور وہ میں آپ کو پھر بتا دوں, وہ ماں نے بنانی ہوتی ہے. پاکستان کا کلچر ڈیزائن ہوا ہوا ہے ایموشنل کوشچنس کو ڈراپ کرنے کے لیے, اور جتنی پاکستانی عورت ایموشنل ہے نا, اتنا ہی اس کا بیٹا صفاق ہے. سوال بھی اگلا یہی تھا کہ ذرا مرد کو ڈیفائن کریں, کیونکہ ہماری سوسائٹی نے بھی مرد کو اور کچھ فلموں نے بھی مرد کو ڈیفائن کیا ہے, تو صحیح ڈیفینیشن مرد کی کیا ہے کہ اصلی جو مرد مومن مرد حق ہے یہ ہے کون, کیا کوالٹیز ہیں؟ مجھے نا اپنی عمر کے تجربے اور جتنی کتابیں میں نے چاٹی ہیں نا, آئی ایم این اولڈ فیشن مین. میں کتابیں پڑھنے کے بعد, لوگوں سے ملنے کے بعد, گر کے, گاد کے پانی پینے کے بعد بتا رہا ہوں, ایک ہی جملہ بتاؤں گا کہ دنیا میں ہر آدمی کو اور ہر عورت کو, مطلب جو آپ سے کمزور ہے, دنیا میں ہر آدمی اور ہر عورت کو پروٹیکٹ کرنا ایک عام آدمی کا فرض ہے. عام کیوں کہا؟ یہ کوئی احسان نہیں کرتے ہم. دنیا کی ہر عورت آپ نے پروٹیکٹ کرنی ہے. آپ کی پریزنس میں لوگ اتنے نارمل اور ریلیکس ہو جائیں کہ یہ موجود ہے, آپ کچھ نہیں ہو سکتا. اور خود سوچیں, ایسے بندے کو لیڈرشپ مل جائے تو کس لیول کے اوپر لوگوں کی آسودگی آئے. آپ اس پروٹیکشن کو کی کیپیبلٹی کو لینے کے لیے جو ایٹریبیوٹس چاہیے وہ ڈیولپمنٹ کرنا باپ کا کام, آپ کا کام ہوتا ہے کہ بیٹا میرا کس طاقت میں آئے. سو بزدل آدمی نہیں ہے, یہ بزدل ایلین ہو سکتے ہیں, بزدل آدمی نہیں ہوتے. یہ بزدل اور آدمی اکٹھا بولنا گرامیٹیکلی غلط ہے. ٹھیک ہے, آدمی اور بزدل ایک ہی جملے میں. ٹھیک ہے, سو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے پاکستانی مرد کو, کریج نہیں مل رہی. اور وہ میں آپ کو پھر بتا دوں, وہ ماں نے بنانی ہوتی ہے. ڈرپوک مائیں بزدل بچے پیدا کرتی ہیں, کمزور بچے, لاچار بچے پیدا کرتے ہیں, اور لاچار انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اسلام کی پہلی ڈیمانڈ ہے, بائی دا وے یہ وائٹ ڈاکٹرین ہے, اٹھا کے چھان ماریں ساری کتابیں, میں نے کر لی ہیں ساری کتابیں. ہر فلسفی کو پڑھیں, چاہے جرمن ہو, فرینچ ہو, رشین ہو, امریکن ہو, کیا کسی اور خطے سے کبھی بھی پیدا ہوا ہو, گریک, رومن, اٹھائیں ہومر کی آڈیسی, اٹھائیں پلیٹو, اٹھائیں سقراط, ہیوم اٹھائیں, نیچے کا اوبر مینچ اٹھائیں. مجھے بتائیں کہ وہ ایٹریبیوٹس کی ڈیمانڈ ایک بندے سے, آدمی سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہو جو قرآن پاک نے آدمی سے ڈیمانڈ کر لی. کہ دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہو اور پوری کی پوری بستی پہ ظلم ہو رہا, اور تو کیوں نہیں گیا اس کو بچانے, اور تو نے وہ فساد جا کے اپنے ہاتھ سے قتل کیوں نہیں کیا دنیا کے کسی خطے میں. من الرجال والنساء, اللہ تعالیٰ نے کہا. میں ابھی شروع ہوں تو 10 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہو. ایک آدمی جب تک کریج کی ایلیمنٹ میں نہیں ٹرین ہوگا, قرآن پاک آپ کی کتاب ہے ہی نہیں. قرآن پاک نے وہ پتھر آپ کے سر پہ رکھ دیا اتنا وزنی کہ وہ اگر آپ اگر بہادر آدمی نہیں ہیں, اگر آپ جری آدمی نہیں ہیں, تو قرآن پاک سے دور بھاگیں آپ, کیونکہ قرآن پاک آپ کے نفسیاتی کوگنیٹیو ڈسنس کر دے گا آپ کو کہ یہ تو میں پوری ہی نہیں کر سکتا. جب آپ کسی بندے کو, میں پیرنٹس کو بتا رہا ہوں, نیکی کی تعلیم دے رہے ہوں جو کہ سارے دیتے ہیں, اور جرت نہ دے رہے ہوں, تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے. کیونکہ وہ سامنے دیکھتا ہے برائی مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا, تو پھر وہ وہی ایک عام لاچار گاؤں والا بن جاتا ہے. اس پہ ڈاکو آتے ہیں, چودھری صاحب آتے ہیں, اور اس کو اپنی بیٹیاں بھی دینی پڑ جاتی. ایسے لاچاری سے بہت بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور مرد کہنا بند کر دے. کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ محافظ ہیں, آپ چوکیدار ہیں, آپ پولیس والے ہیں, آپ آرمی والے ہیں, آپ حکمران ہیں. اس سے کم نہیں ہیں آپ. عام بندہ اسلام کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا. یہ جو لاچاری ہے نا,
یہ اس کے خلاف زہر، اس کے خلاف تیزاب ڈالتا ہے لاچاری کے خلاف، ایسے ختم کرتا ہے لاچاری کو قرآن. اب قرآن پاک کی ٹریننگ کے اوپر ایٹریبیوٹل اسٹرکچر ہے، میں نے اسی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. یہی سیرہ ہے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ، بڑا نہیں، بچہ ایسا نہیں ہے جو مغازی پہ نہ ٹرین ہو. یہ بیسکس بتا رہا ہوں میں آپ کو، بیسکس، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں سال کی 12ویں سال کا لڑکا، اور اس کو سخت قسم کا رگڑا دے کے نہ ٹریننگ ہو رہی ہو کہ دنیا میں تو نے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہوا. ایسا بندہ شاید سب کو نہ بچا سکے مگر وہ نقصان کسی کو نہیں دے گا. شاید سب کو نہ بچا سکے مگر اس سے نقصان کسی ایک کو بھی نہیں ہوگا. محافظ بے شک آپ 99% ہو، 10% بھی ہوں، بہت انکمپٹنٹ محافظ ہے، مگر آپ ظالم نہیں ہیں. اب ضرر ہوتے ہیں. جی آپ سے ضرر نہیں پہنچ سکتے. مگر اگر آپ محافظ نہیں ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کی اپنی عورت نہیں آپ بچا سکتے، اپنی ماں نہ اپنے بیوی نہ اپنی بچی. اور لعنت ہے ایسے مسلمان پہ. عمر بن خطاب نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا بتا رہا ہوں آپ کو. یہ مرد کی ڈیفینیشن دیکھیں آپ کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. واہ واہ واہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ وہ مردانگی سیکھ گئے، ٹھیک ہے، اور ہم نہ سیکھیں تو یا اللہ مجھے اس دن سے بچائیں کہ میرے پاس لاچار قسم کے نہ مرد ہوں اور ان کے پاس مرد آ جائیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہوا ہے کہ طاقت پکڑ جتنی پکڑ سکتا ہے. یہ ہونا سے یہ نہ ہو کہ تو وہ کمزوری، اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا ضعیف قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. کہ تو ہے کون کہ تو ذوفت میں، تو کینسر ہے ہماری باڈی کا سیل ہے مگر ہماری باڈی کو ہی کھا رہا ہے. تو ایسا کینسر، تیرا تو بوجھ اٹھانا پڑے گا. ہم عورتوں کا بوجھ اٹھائیں فخر کی بات ہے، ہم اپنے ہی آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے. مطلب یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ سیدھی سادھی بے غیرتی ہے کہ میرا بوجھ کوئی اٹھا رہا ہو. ہم دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. یہ میرے لیے باعث عزت بات ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا. مگر آدمی کا بوجھ اٹھاؤں گا اس آدمی کے لیے شرم کی بات ہے. اس کی غیرت یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ میں ایسی کیا کمی رہ گئی کہ ایک اور آدمی مجھے اٹھا رہا ہے. دس از دا بیسس آف بینگ اے مین. اب اس کے لیے آپ کو قوت پکڑنی ہے تو یاد رکھیے گا، اب 4 کوارٹرنٹس پہ میں میجر کرتا ہوں آدمی کو. فزیکل کوشنٹس، بیسکس، اس کے لیے نہ کوئی پیسہ لگتا ہے نہ کوئی ٹیلنٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے، جسم ہی آپ کا ٹیلنٹ. آپ کا جسم خود ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. مینٹل کوشنٹس، ڈم مین کین ناٹ بی اے گڈ مسلم، ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے کینسر. فزیکل کوشنٹس اور پھر مینٹل کوشنٹس، اس کی تیاری اس کا میجر ہے. فزیکل کوشنٹس کا میجر تو آپ پیرس ہلٹن کو پتہ ہے، شرم آنا چاہیے اگر مسلمان مرد کو نہیں پتہ. کرینہ کپور کو آتے ہیں فزیکل کوشنٹس میجر کرنے، اور پاکستانی جوانوں کو نہیں، مسلمان جوانوں کو نہیں آتے. حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی علیہ السلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے. 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر. ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے. بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر جنگ، اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں. انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا. تو وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. اتنی بہادری تھی ان کے اندر. لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود جاتا ہوں.
گئے. کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے؟ پھوپھی ذات تھے نا، نبی علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے. تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں تم اس وقت ظالم ہو گے. تو حضرت زبیر جو ہے وہ اس پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے. تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا. تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا. تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا. اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی. ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو جاتی ہے. جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا. بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ. باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے. یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں. حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت علی، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا تھا. پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھتا. ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا. کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشعائہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر. باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا. میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. اور وہی ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے. حضرت علی ایک آخری کوشش تھے، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا. مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں.
میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے آپ صحیح مسلم میں حدیث 6225 سے 8 تک 4 حدیث کے اوپر باب پتہ کیا ہے؟ فضائل مولا علی. حالانکہ اس میں مولا علی کا کوئی نام ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مسلم شریف جب جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی، باب باندھے، امام نبوی کو پتا تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. وہاں کون تھا وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی. جامعہ ترمذی میں اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، مسند امام احمد میں اور مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا، تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر. کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں. اتنا حق ہے. اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول. تو آپ مجھے بتائیں، آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، سرپرستی والا. تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں، فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں. تو محبت میں غلو کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافضی ہیں، تو یہ دشمنی میں غلو کرنے والے کون ہیں؟ خود ہیں یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں. اللہ معافی دے آپا. اور شہزاد بھائی نے جڑا سنایا سی، ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں نا، تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل. اچھا اس نے آگے سے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ رافضی ہیں، تو یہ جو دشمنی میں بغض رکھنے والے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپا اسی لوگ ہوں. دیکھ لیں آپ مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جھاڑ کے نکل لیے ہیں مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، انہوں نے خیال بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا طارق جمیل گمراہ ہو گیا. اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے. پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں، آگے لکھا ہے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب. اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. سمجھ آئی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو، اگے صراط الذین انعمت علیہم. اسی کہنا پیچھے پڑھو، پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبراں نو منگنے والے نہیں، اللہ کو منگنے والے. اور اس دن صراط المستقیم، سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا. تو کچھ اگوں پڑھتے رہے، کچھ پیچھوں پڑھتے رہے. سٹارٹ یہ حدیث سے ہوئی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم. سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے. سارے معنی میں نے بیان کر دیے. اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے. جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم،
اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں۔ تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں، تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے، تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ تو سب کے مولا بن گئے؟ اور سر وہ یہی والے مولا بنے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے، تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام تسبیح نہ نکالا کریں، صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کی گالی دے دیتے ہیں، اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی۔ تو مولا علی ہمارے مولا ہیں جی، اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، اور مولا علی کے دشمنوں کو، ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ محشور کرے، جن کی وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو وہ کہتے ہیں بیان نہیں۔ وہ ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناسبی تھے، پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60+ ایج ہے، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے۔ یہ اہل حدیث کا حال ہے، دیوبندی بریلوی تو بیچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ، پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے، قرآن و حدیث سے شغف ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا، تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف میں۔ کہتا لکھی ہوئی سی تو ضروری تو نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جاندی، کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے۔ یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے، کسی جو کہتا نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے، نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا۔ آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا۔ اور حضرت ابو بکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے۔ تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچر میں رفع الیدین کا ذکر کرتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کی کوئی تلاوت کر دیا کرے، کوئی اتحیات سنا دیا کرے۔ بھئی جس میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اسی کا ذکر کروں گا نا، فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں، اتحیات بھی پڑھ رہے ہیں، چھوڑا رفع الیدین ہوا ہے تو میں رفع الیدین پہ زور دوں گا نا۔ یہاں پہ بھی سنیوں نے جو چھوڑا ہوا ہے میں نے اسی کے اوپر ہی زور دینا ہے نا۔ حضرت ابو بکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بغض نہیں رکھتا، مسئلہ یہاں پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے، ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اقراری نہیں ہیں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں، ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں۔ آپ تو محرم کے 4 کے 4 جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں، تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے اب تو میں انہیں سیٹسفائی ہوں، اتنا کچھ کام یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی اور گوگل دامت برکاتہم عالیہ اور فیس بک مدہ ذلہ اور آیت اللہ واٹس ایپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سر۔ واٹس ایپ بہت بڑی نشانی ہے، سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک آپ کا میسج پہنچتا ہے۔ تو ان
4 حق 4 یار یہ جو اللہ نے دیے ہمیں, گوگل, یوٹیوب, فیس بک, واٹس ایپ, یہ اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں نا جی, اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ ساری گمراہیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے, الحمدللہ. آج جو چوتھا ریفرنس, علی ابن الجعد المتوفا 230 ہجری, احمد بن حنبل اور امام بخاری کے استاد ہیں. ان کی حدیث کی کتاب بھی ہے مسند علی ابن الجعد. علی ابن الجعد, ایسے ابن الجود بھی پڑھتے ہیں, یہ جود لفظ غلط ہے, یہ زبر کے ساتھ ہے, بار اردو میں چل جاتا ہے, مولویوں کا زیادہ ایسا ہوتا ہے, میں ویسے آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ جود پڑھ لیں, عربی میں جعد. ان کے بارے میں ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب کے اندر, جو آپ سمجھ لیں اسماء الرجال کے اوپر ایک اتھینٹک بک مانی جاتی ہے, اس میں نقل کیا, اور اس کی سند کو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے, وہ انہوں نے تو خیر کسی اور مقصد کے لیے لکھا تھا کہ ہمیں رمضان والی کتاب کے اندر, تو وہ ہماری عقابی نظروں سے وہ چیز بچی نہیں ہے, تو وہ ہم نے پکڑ لی. 77 نمبر پیج پہ وہ لکھتے ہیں کہ علی ابن الجعد کہا کرتے تھے, مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے. یہ جملہ آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کیا, خود اپنے ریفرنس. یہ اتنا بڑا جملہ بول کے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ برا نہیں لگے گا قیامت والے دن حضرت معاویہ کو عذاب ہو, یہ اہل سنت کا امام ہے, احمد بن حنبل کا استاد ہے, امام بخاری کا استاد ہے, اس کی حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے. شیخ زبیر صاحب نے بھی اس میں لکھا ہے کہ ہم اسے سیکھے ہی مانتے ہیں. اس کو کیوں نہیں رافضی کہتے یا نیم رافضی کہتے؟ نہیں, وہ بڑا ہے. تو ہم تو سلف کا فہم عوام کے سامنے بیان کریں, یہ آپ کے سلف ان کے بارے میں لکھ کے گئے جن کا آپ جھوٹا دفاع کریں. ہاں جی جناب, اب آ جائے جی 5th ریفرنس کی طرف, اور وہ ہیں حنفیوں کے بڑے امام, امام بدر الدین عینی المتوفا 855 ہجری, جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری. ایک شوافے کی ہے شرح جو ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری نے لکھی, فتح الباری, اس کے مقابلے پہ یہ عمدۃ القاری, ایک ہی زمانے میں دونوں بزرگ. تو انہوں نے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا 7083 کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھا لے, اس کی شرح کرتے ہوئے عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں, ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. وہ کہتے ہیں کہ امام کرمانی رحمہ اللہ نے کہا کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ دونوں ہی مجتہد تھے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو اجتہاد میں خطا لاحق ہو گئی, ان کو 1 اجر ملے گا, جبکہ سیدنا علی کو 2 اجر ملیں گے. اس دعوے کے اوپر وہ کمنٹس کرتے ہیں امام بدر الدین عینی. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے, اور ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے, حالانکہ ان کو یہ حدیث مل چکی تھی جو بخاری مسلم کی حدیث میں نے پہلے بیان کی, جس میں رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, افسوس ابن سمیہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, اور ابن سمیہ عمار ابن یاسر ہیں, اور ان کو حضرت معاویہ کے گروہ نے جنگ صفین میں قتل کیا. کیا حضرت معاویہ اس پر راضی نہیں کہ ان کو برابر چھوڑ دیا جائے, چاہے جائے کہ ان کو 1 اجر بھی ملے؟ تو یہ بات ٹیکنیکلی درست ہے. دیکھیں وہ جو حدیث ہے نا بخاری اور مسلم کی, اس میں الفاظ ہیں کہ اگر کوئی حاکم اجتہاد کرے, حاکم, تو اپنے صحیح اجتہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا, اور اگر اس نے غلط اجتہاد کیا تو 1 اجر. مخالفین تو ہوتے ہی باغی ہیں, انہوں نے اجتہاد کرنا ہی نہیں, وہ اجتہاد کے تو اہل ہی نہیں ہوتے. یعنی سیدنا علی اگر جنگ جمل صفین اور نہروان غلط بھی لڑتے نا, تب بھی 1 اجر ملتا. اب تو خیر الحمدللہ ان کی تینوں جنگیں درست ہیں, میرے ریسرچ پیپر کے اوپر سپورٹنگ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے, تو ان کے لیے ڈبل اجر ہے. مخالفین مجتہد نہیں ہے. 6واں ریفرنس ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری, جو ان کے ہی زمانے کے ہیں, فتح الباری میں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 3766 حضرت معاویہ کے بارے میں, جس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے, باب ذکر معاویہ. امام بخاری نے, تو ابن حجر اسقلانی اس کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا, اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے, کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم نہیں ہوتی.
وہ حدیث کیا تھی کہ حضرت معاویہ ایک وطر پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں اس میں کوئی فضیلت والی بات نہیں. حضرت ابن عباس نے جو کہا نا کہ وہ فقیہ ہے صحابی ہے اس کو چھوڑ دو, اور یہ بھی حضرت ابن عباس نے تقیتاً بات کی تھی, کیونکہ طحاوی شریف حنفیوں کی شرح مانی الآثار اس میں باقاعدہ امام طحاوی نے اس کانٹیکس میں ایک اور روایت لی ہے جس میں ابن عباس کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک وطر پڑھتے ہیں حضرت معاویہ, تو کہتے ہیں اس گدھے نے یہ کہاں سے طریقہ نکال لیا چھڑا ایک وطر والا. تو امام طحاوی اس کو سپورٹ میں لے کے آئے حنفیوں کی کہ ہم 3 وطر کے قائل ہیں. لہٰذا امام طحاوی نے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کی تصحیح کر دی. لوگ کہتے ہیں امام طحاوی نے ساتھ نہیں لکھا کہ صحیح ہے غلط ہے, وہ ثبوت کے طور پہ جب کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو صحیح ہونے کے ساتھ ہی پیش کی جاتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا بریف بھی کر دیا. تو کہتے ہیں کہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابی کا بیان ہی بطور فضیلت کافی ہے. تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا. اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا, اور امام ابن جوزی نے بھی اپنی من گھڑت احادیث کو جمع کرنے والی کتاب الموضوعات, موضوعات شریف گڑی ہوئی حدیث ہے, اس میں بھی کچھ روایتیں نقل کی ہیں. اس کے بعد امام اسحاق بن راہوے کا قول بھی نقل کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں. ابن حجر اسقلانی مزید لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے استاد یعنی امام اسحاق جنہوں نے کہا کہ صحابی کے علاوہ کوئی فضیلت ان کے لیے ثابت نہیں ہے, لہذا کیٹاگوریکل ڈینائی ہو گیا. وہ جو کبھی ہادی اور مادی لے کے آتے ہیں, کبھی سمندری جہاد, کبھی کچھ وہ سب کچھ انکار کرتے ہیں. اور امام بخاری اگر وہ سمندری جہاد والی سے وہ رزلٹ نکل رہا ہوتا تو امام بخاری حضرت معاویہ کے چیپٹر میں وہ حدیث لے آتے ہیں اور اس میں سے رزلٹ وہ اس طریقے سے نکالتے ہیں جس طرح انہوں نے نکالا ہے. پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال کرنے سے گریز کیا ہے. تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافض کی بھی سرکوبی ہو. رافضی بھی دوسری ایکسٹریم پہ ہے جو ان کی صحابیت کا انکار کر رہے ہیں اور ایون ان کے مسلمان ہونے کا انکار کر رہے ہیں. حالانکہ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی کا جو خط ہے معاویہ کے لیے اور بیعت ڈیمانڈ کرنے کا, وہ خود ثبوت ہے کہ حضرت علی بھی ان کو مسلمان سمجھتے تھے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی صحابہ نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا, تو تم میری بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ تو کافر سے تو بیعت نہیں تھی انہوں نے ڈیمانڈ کرنی. اس میں میری ایک یوٹیوب پہ ڈیٹیل ویڈیو ہے حضرت معاویہ کے اوپر نعرہ بازی. ویسے یوٹیوب پہ اس کا عنوان ہے ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, جب انہوں نے وہ نعرے لگوائے تھے بے خطا بے گناہ. تو اس میں نے وہ سارے ریفرنس ڈسکس کیے تھے, آج میں اس کو اسکپ کرتا ہوں. اور امام نسائی کا واقعہ اس بارے میں مشہور ہے. کیا مشہور ہے؟ ان کو خصائص علی لکھنے کے اوپر ناسبیوں نے شہید کر دیا تھا, اور یہ کہتے ہیں سند لے کے ہیں, تواتر ہے اس کے اوپر. تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں یہ نقل کی گئی. خود اہل حدیث کے جو دارالاسلام والے ہیں نا, انہوں نے جو سنن نسائی چھاپی ہے نا, اس کے مقدمے میں امام نسائی کی شہادت کا واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ تو مانتے ہیں اس بات کو. تو کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اچھا یہ امام نسائی کے بھی استاد ہیں امام اسحاق اور امام بخاری کے, انہوں نے بھی اپنے استاد کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل صحابہ جو انہوں نے لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اس میں کوئی حضرت معاویہ کے اوپر حدیث نہیں لی. پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے. امام حاکم بھی اسی وجہ سے تکلیفیں اٹھاتے رہے محبت اہل بیت کی وجہ سے. امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد سے ان کے والد امام احمد بن حنبل کا مکالمہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا, لو جی امام احمد بن حنبل بھی آ گئے ہیں مشاجرات صحابہ والے فتووں کے بانی, ان کی بھی آپ بات سنیں. احمد بن حنبل سے ان کا بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلاف کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا, پھر فرمایا کیا سمندر کوزے میں بند کیا؟ میرے بیٹے خوب سمجھ لو, سیدنا علی کے دشمن بہت زیادہ تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہے مگر ناکام رہے. چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص یعنی معاویہ کو مقصد براری کے لیے موضوع پایا جو ان سے جنگیں کر چکا تھا. چنانچہ ان دشمنوں نے سیدنا علی کے مقابلے پر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں جو حدیثیں فضیلت کی مل رہی ہیں نا, حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے تھے, یہ گھڑی ہیں انہوں نے کہ چلو ان کو تو نیچا نہیں کر سکتے کھینچ کے, ان کو ہی اوپر کر کے برابر لے آئیں اور علی معاویہ بھائی بھائی کا جالی ایک نعرہ جو ہے وہ چاکنگ کروا دیں. پھر احمد بن حنبل کے اس قول کے اوپر ابن حجر اسقلانی
کمنٹس کرتے ہیں. اچھا اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ابن حجر اسقلانی احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے کی اس گفتگو کی صحت کو صحیح مانتے ہیں, تبھی تو اس سے رزلٹ نکال رہے ہیں. اور امام اسحاق بن راہویہ کی گفتگو بھی وہ صحیح مانتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل کھاڑ لیے ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایتیں فضیلت تو بہت سی آئی ہیں, مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے. اسی لیے امام اسحاق بن راہویہ اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی اور فضیلت ثابت نہیں. خیر یہ صحابی ہونا بھی بہت بڑی فضیلت, اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم کہے کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. وہ میرا ایک جملہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے کاٹا تھا, وہ عمر بن عاص نے کہا تھا, صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے, کہ جب ان کا بیٹا کہتا ہے, ظاہر موت کے وقت شرمندہ ہوتے ہیں جو کچھ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کے حضرت علی کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رو رہے ہوتے ہیں, تو بیٹا تسلی دیتا ہے کہ جی آپ نے تو جنگ یرموک بھی لڑی, حضور کے صحابی بھی رہے, تو آپ کی تو بشارتیں. تو انہوں نے کہا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے, اصل فضیلت ہے کلمہ پڑھنا. ظاہر کلمے کی وجہ سے بندہ صحابی بنا, یعنی کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں اس فضیلت کا. کلمے کے بعد ظاہر جب کوئی صحابی ہوگا تو ایک عام مسلمان سے تو بہت افضل ہے. پہلا جھوٹا دفاع یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بنو امیہ کو یا یزید ابن معاویہ کو ڈسکس کرنا یہ کوئی جنت یا جہنم کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. واہ, کل تک تو آپ لوگ شیعہ کو جہنمی ڈکلیئر کرنے کے لیے ہمیں خود ہی بتاتے تھے کہ سیدنا علی کا قول ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے, نبی الاسلام سے بھی ثابت ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے. جو حضرت علی کا قول صحیح سند سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے, اور شیعہ کے ہاں بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا یہ قول موجود ہے. یہ سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں ہے کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں. اور میری وجہ سے یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے, اس میں حضرت علی کا قصور نہیں ہے, جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہودیوں نے ان کو گالیاں دی اور کرسچنز نے ان کی شان بڑھا دی. تو مجھے بنیاد بنا کے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے, ایک میری محبت میں غلو کر کے, ایک میری دشمنی میں. کل تک یہ سارے مولوی ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھا یہ دو فرقے جہنم میں جائیں گے, تو محبت میں غلو کرنے والے یہ شیعہ رافضی ہیں. جب ہم پوچھتے تھے یہ دوسرے کون ہیں, اللہ معافی دے آپا, نہیں وہ خارجیوں کا ایک گروہ تھا نا. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے قیامت تک نکلیں گے یہ خارجی, اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. شیعہ قیامت تک ہیں, رافضی قیامت تک ہیں, اور ناصبی جو حضرت علی کے دور میں ختم ہو گئے سرکار, وہ بھی قیامت تک ہے. اصل میں وہ آپ خود ہو نا, آپ سے مراد سنیوں میں اس قسم کے لوگ ہیں, شیعہ میں بھی اس قسم کے غالی رافضی موجود ہیں. دونوں کو اپنے گھروں کی صفائی کی ضرورت ہے. تو کل تک تو ہماری جہنم اور جنت جڑی ہوئی تھی انہی چیزوں کے ساتھ. اب جب کھرا آپ کے گھر بھی نکل آیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی ہماری جہنم یا جنت کے ساتھ ہے. بالکل ہے جی, المستدرک الحاکم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے خانہ کعبہ شریف میں پوری زندگی, اور روزے رکھتا رہے, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے کہ ہم اہل البیت کا بغض اس کے دل میں ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جہنم اور جنت تو جڑی ہوئی ہے, ایمان جڑا ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تھیوریٹیکل باتیں, تو جناب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, آپ کسی سنی کو یہ حدیث بھیج دیں مسلم شریف کی, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. آگے دیکھیں وہ پھدکتا کیسے ہے. یا کسی سنیوں کی مسجد میں, بریلوی ہوں دیوبندی والے حدیث ہوں, ایک چارٹ پہ یہ حدیث لکھ کے نیچے لکھیں صحیح مسلم 240 لگا دیں, شام تک وہاں ہنگامہ نہ کھڑا ہو, مجھے پکڑ لیجیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن یہی جعلی روایت بنا کے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں لکھ کے لگا دیں بغیر والے کے, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر کس قدر غیر محسوس طریقے سے ناسبیت آئی ہوئی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنی برائی نظر نہیں آتی, اس نے چشمہ دوسرا لگایا ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, خواہ وہ رافضی ہوں شیعہ میں موجود یا ناصبی ہوں سنیوں میں موجود, بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے اندر.
جھوٹا دفاع نمبر 2، یہ اکثر علماء نا روب ڈالتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں طارق جمیل صاحب، انہوں نے بھی، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، اور میری ان کے ساتھ کئی ایک پرسنل ڈسکشن ہے بنو امیہ کے اوپر، میں وہ بتانا نہیں چاہتا، انہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دلیری دکھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں نے یہ آیت کوٹ کی جو یہ سارے صدیوں سے کوٹ کر رہے ہیں اپنے بنو امیہ کے بابوں کو بچانے کی خاطر. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. تو کہتے ہیں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا یہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے کوئی قیامت کے دن اس قسم کا سوال نہیں ہونا. اور آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں. یہ آیت پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ 2 دفعہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں، پہلے پارے کے بالکل اینڈ پہ. وہ کانٹیکسٹ دیکھیں کیا تھا. کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آ جائے گی. نصرانیوں کا بھی یہ کہنا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی نیک اعمال کرنے والی، اس میں امپلائڈ تھا، وہ گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی. برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا. لہا ما کسبت، اگر یہاں ہوتا نا علیہا ما کسبت تو پھر وہ گناہوں والا آنا تھا کہ ان پر ان کی برائیوں کا وبال اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال. تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا برائیاں کی. یہاں نیک اعمال کا ذکر تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے نیک اعمال کیے، وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا قرآن کی تعریف کی. پرانوں نے بھی کی، آج والے آج تک کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا. تلک امۃ قد خلت، یار یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ تلک امۃ قد خلت نہیں ہے. تمہاری نظر میں قرآن میں ان کی غیبت کیوں آئی ہوئی ہے؟ تم جن کو بچا رہے ہو وہ تو سنگل صحابی ہیں، اور وہ بھی 3 بندے ہی ہیں جن کے پیچھے تمہیں ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی صحابہ کے خلاف بولتا ہے. اللہ کے بندو، 1,00,000 صحابہ میں سے 3 بندے اگر کوئی کام کریں تو صحابہ ہو گئے وہ، اور باقی جو ان کے خلاف ہیں وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ تو خلفائے راشدین ہیں. 3 بندوں کا مسئلہ تھا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے. ان کو پورے صحابہ بنا دیا انہوں نے. اور دوسری طرف خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب شجرہ، جو ان کی وجہ سے شہید ہوئے، قتل ہوئے، یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کہتے ہیں احترام اپنی جگہ، لیکن غلط ہے. یہ تو سنگل صحابی تھے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ڈبل صحابی ہیں. حضرت یعقوب ان کے والد کے بھی صحابی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ غیبت ہوگی. اللہ کو نہیں پتا تھا تلک امۃ قد خلت. اللہ نے قرآن میں اس لیے نازل کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. ہمارے باپ کی غلطی اللہ نے 7 جگہ ذکر کر دی، اور سورۃ الاعراف میں یہاں تک کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم، دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے. ان کے کپڑے اتروا دیے تھے شیطان نے. یہ بھی الفاظ ہے. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام تلک امۃ قد خلت نہیں تھے؟ جی تاریخی باتیں، اور جناب قرآن میں بھی تاریخی لکھی ہوئی ہے. تاریخی باتیں نہیں حدیث کی کتابوں میں ہے. قرآن میں جو تاریخ آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے تاریخ، وہ صرف تاریخ نہیں ہے، وہ حدیث ہے. حدیثوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہوئی ہے. یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، چھوڑ دیں. پھر اسی کانٹیکسٹ میں جو غدیر خم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اوپر تلے 4 احادیث. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے خطبہ دیا، آلموسٹ مکے سے مدینے آتے ہوئے، خم نامی ایک گاؤں میں. الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے: اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا
گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ہے اللہ کی رسی. جو یہ کہتے ہیں جی وہ رسی میں اتنے بل ہوتے ہیں, ایک بزرگوں کا بل ہے, ایک فلاں کا بل ہے, اور لے جاؤ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے. تہاڈی تشریحاں, تہاڈیاں تفسیراں تہاڈے منہ تے. پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اسی حدیث میں پھر موجود ہے, زید بن ارقم کہتے ہیں یہاں اہل البیت سے مراد آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس ہیں. کیونکہ تابعین نے کہا امہات المومنین, ان کا امہات المومنین بھی ہے, لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے, وہ بھی اہل البیت ہیں. پھر ایک روایت میں مسلم شریف میں ساتھ یہ آیا کہ بیوی کیسے اہل البیت ہو سکتی ہے. یہ اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک وہ خامند کے عقد میں ہو. جب خامند اسے طلاق دے دے, اگرچہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی, لیکن زید بن ارقم کو اترنا پڑا اس لیول پہ اس وقت کے ناسبیوں کو جواب دینے کے لیے کہ اصلاً اہل البیت دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں. بیویاں اصلاً اہل البیت نہیں ہیں, وہ اس وقت تک اہل البیت ہیں جب تک عقد میں ہو. اور الحمدللہ ساری بیویاں دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں الحمدللہ. لیکن یہ بات کھولنی پڑی. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی ڈر جانا. اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ تھا کہ مولا علی کا ساتھ دیا جاتا جنگ صفین میں, اور کربلا میں سیدنا حسین کا. اور آج اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آج جو بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں انہیں ایکسپوز کیا جائے. اس زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت علی اور حسین ابن علی کے ساتھ مل کر تلوار اٹھا لیتے ان کے دشمنوں پر. آج تم ہمیں اپنی زبانیں بھی نہ کھولنے دو, ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں. توحید اللہ کے فضل سے قرآن والی بیان ہو رہی ہے. غدیر خم پہ قرآن تھا پہلی چیز. ہماری جیسی واضح توحید لگی لپٹی باتوں کے بغیر کبھی کسی نے نہیں بیان کی. اہل حدیث کی بھی جرت نہیں ہوئی اس قسم کی توحید بیان کرنے کی. زیرو ٹالرنس ہے. تو غدیر خم پہ صرف قرآن نہیں تھا, اہل البیت بھی تھا. اس لیے ہم نے اہل البیت کا دفاع بھی پکڑ لیا. ہم آدھی حدیثیں نہیں پکڑتے, پوری حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تیسرا جھوٹا دفاع وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی, صحابہ کرام سے زبردستی بیعت لی گئی تھی تلوار کے زور پر. جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 2018 میں جو کچھ ہوا پاکستان میں, زبردستی ایک بندہ مسلط ہوا ہم پہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ کے اوپر, اور پھر سٹوری ریپیٹ ہوئی 2024 میں ایک اور بندہ اسٹیبلشمنٹ کے گن پوائنٹ پہ ہم پہ مسلط ہو گیا. آج تک یہی ہو رہا ہے. تو بنو امیہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, تلوار کے زور پہ سب کچھ ہوا. نہیں یقین آتا بخاری شریف کھول لیں, صحیح بخاری میں 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم مدینے کے ممبر پہ مسجد نبوی پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے اناؤنسمنٹ کر رہا ہے خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں, یعنی کہ اے میرے عزیز ہم وطنوں, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. یہ وہ تقریر کر رہا تھا. امام بخاری نے اگلے جملے نقل نہیں کیے, وہ بڑے سخت تھے, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نقل کیا. وہ اگلے جملے کیا تھے میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اگلے جملے جو امام بخاری نے نقل کیے وہ یہ تھے کہ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے کچھ بات وہاں پہ کہہ دی. وہ کیا بات کی وہ پھر امام بخاری نے سکپ کر دی. پھر اس سے اگلے جملے امام بخاری نے نقل کیے جس سے پتا چل گیا کہ وہ بات کوئی ایسی تھی کہ اسے آگ لگ گئی. مروان نے کہا گرفتار کرو اسے, پکڑ لو اس کو. وہ فوراً سے مسجد نبوی میں ایڈجسٹنٹ جو حجرہ عائشہ تھا جہاں ان کی بہن موجود تھی وہاں داخل ہو گئے. اور یہ پاکستان کے کیس میں جو سگا بھائی ہے نا, یہ وہ تھے, یعنی حضرت ابو بکر کی وہ بیوی جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی وہی ان کی بھی والدہ تھی, عبد الرحمن بن ابی بکر کی. یہ سگے بہن بھائی تھے. ان کے پاس چلے گئے. اب ظاہر مروان یہ کام نہیں کر سکتا تھا, مسلمانوں نے پھر احتجاج کرنا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہو. باہر سے اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے, تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یہ کافر کہتا ہے کہ میرے ماں باپ جو مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا, یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے کہ تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی. توبہ توبہ. یہ بنو امیہ کے خدمت گزار یہ ہیں گستاخان خلفائے راشدین.
جب اس نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ اندر تڑپ اٹھی. انہوں نے کہا اس کو خاموش ہو جا, آل ابی بکر کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی جب مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی. بخاری میں اتنا آتا ہے, المستدرک للحاکم میں اور المعجم الکبیر طبرانی میں اور باقی کتابوں میں اس روایت کی فلنگ ان دا بلینکس موجود ہے, جو اللہ کے فضل سے حافظ ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 جو کوٹ کی تھی مروان نے غلط, اس کے کانٹیکسٹ میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع کر دیے ہیں, لہذا بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ فل ان دا بلینک یہ تھی کہ اس وقت مروان نے یہ کہا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا نا, تو حضرت معاویہ اپنے بیٹے یزید کو بنانا چاہتے ہیں. دیکھو کیا ان کی اینالوجی دیکھیں, تو وہ اس پہ حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا, کیونکہ ظاہر ہے اس نے کہا کہ بنانا تھا تو مجھے بناتے ہیں نا, مجھے تو نہیں بنایا, تو کون سی مشرق سے اٹھا کے مثال مغرب میں پھینک رہا ہے. اور جو کہا نا اس نے کچھ کہا امام بخاری نے, وہ یہاں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تیرا امیر المومنین معاویہ سیدھی طرح کہ ابو بکر اور عمر کے راستے پہ نہیں چل رہا, وہ کیسر و کسرا کے راستے پہ چل رہا ہے. اب یہ بہت بڑی گالی تھی ان کے لیے تو, کہ وہی جو ہے وہ بادشاہت آ گئی یہاں پہ. اس پہ پھر اس نے کہا پکڑو انہوں. اور حجرے میں اما عائشہ کے اور الفاظ تھے جو امام بخاری نے نقل نہیں کیے, وہ یہ تھے کہ مروان تیرے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حکم پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب باپ بیٹا دونوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی. مجھے بتائیں جب یہ والی صورتحال ہو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو بھی اپنی جان بچانی پڑے تلوار کے زور پہ, اپنی وفات سے 4 سال پہلے ایک بندہ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے, تو آپ یہ کہیں گے صحابہ نے بیعت کر لی ہے؟ کہتے ہیں جی ابن عمر نے بیعت کر لی تھی. ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے, جی بخاری مسلم ہے, سرکار وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے. اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو, صحابہ اور تابعین کو. اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے, یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ. تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ کہتے ہیں جی ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی, وہ بھی مجبوراً کی تھی انہوں نے, وہ جس طریقے سے کی تھی, انیشلی تو انکار کیا تھا. دوسرا ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت تو ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی, تو اس وقت وہ جاہلیت پہ تھے. یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی, ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے. ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں, ابن عمر کا یہ موقف غلط تھا. اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا, صحیح بخاری میں موجود ہے. انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا, اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور آخری دنوں میں حجاج ابن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں, اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہے, جس میں اجازت ہی نہیں ہے, آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے, یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی. اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں. المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے, مجموع الزوائد میں موجود ہے. امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں, میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فی باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا, اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا. کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں آیا, عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا, جہنم کی طرف بلانے والی, کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, میری کئی ایک ویڈیوز ہیں, وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں, پچھلے محرم والی, کربلا کیوں ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں. جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا, وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی.
جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے، ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے، یعنی میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ کہ نینوا نامی ایک مقام تھا، جنگ صفین پر جاتے ہوئے مولا علی علیہ السلام اپنی سواری پر یہ کہہ رہے ہیں اصبر یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کرنا۔ تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اسی مقام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے حسین ابن علی کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے زارو کتار آنسو رواں ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اس بچے کو دریائے فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا، اور میری خواہش پر انہوں نے یوں ہاتھ مار کر کربلا کی وہ جو سرخ مٹی ہے وہ بھی مجھے دکھائی، اس کی وجہ سے میں غمگین ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گیا۔ یہ غم حسین ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو ہے، اور وفات کے بعد مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی حالت کس نے کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں، یعنی ایک تمثیل کے طور پر دکھایا گیا نبی علیہ السلام کو خواب میں۔ وہ کہتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی، اور بعد میں چونکہ اس زمانے میں تو کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی، پتہ چلا کہ اسی دن یعنی 10 محرم کو عاشورہ کے دن 61 ہجری کے اندر حسین ابن علی کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا کربلا کے اندر۔ اب یہ حدیث مسند احمد کی اس پر گواہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں غمگین ہے اس بات پر کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ بلکہ انڈیا پاکستان میں جو وہابی فرقے کے لوگ ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اسماعیل دہلوی، انہوں نے اسی حدیث کو نقل کر کے ساتھ لکھا ہے یزید پلید۔ اب یہ آج کل کے یزید کے جو وفادار ہیں، یہ پلید لوگ پتہ نہیں کہاں سے آئے، ان کے بڑے تو یزید کو لکھتے ہی یزید پلید تھے، کہ اس کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی غمگین ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے جو کتاب ہے تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان، اس کے اندر نقل کیا ہوا ہے، یزید پلید لکھا ساتھ، اور یہ حدیث کوٹ کی۔ تو غم حسین تو جاری ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھا گیا، اور اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر۔ امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، مولوی نے نا اردو ترجمے میں نا رضی اللہ عنہ کر دیا۔ اسلام 360 میں بھی عربی میں لکھا ہے علیہ السلام، اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ۔ کتنی دو نمبری کرتا ہے مولوی۔ تو عبید اللہ ابن زیاد ان کے حسن میں کوئی کلام کرنا شروع ہو گیا، اور چھڑی سے بجائے یہ کہ اس سر مبارک کو چومتا کوئی کلام کیا، تو انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے زبان سے کلمہ حق بلند کیا اور کہا کہ حسین ابن علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس وقت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی میں وسمے کی بوٹی سے رنگا ہوا تھا، یعنی کالا کیا ہوا تھا انہوں نے سر اور داڑھی کے بالوں کو۔ اچھا، اس حدیث کی شرح پتہ کیا لکھی ہے اہل حدیثوں نے؟ وسمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جو بالوں کو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ حدیث کی شرح ہوئی ہے
اور جو اتنا بڑا واقعہ کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا، ان کا سر کاٹ کے پیش کیا گیا گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، وہ اناٹینڈڈ چھوڑ دیا. یعنی اونٹ نکل لیتے ہیں، یہ مچھر چھانتے پھرتے ہیں. ہمیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. اے نبی ان سے فرماؤ کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا، ہاں جو میری قرابت داری ہے اس کا تو لحاظ رکھو. کہ نبی الاسلام نے غدیر خم کے موقع پر اپنی وفات سے چند مہینے پہلے ایک خطبہ دیا، انتہائی بلیغ خطبہ. اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا. لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا عقیدوں کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. نبی علیہ السلام کو قبر مبارک میں گئے صرف 50 سال گزرے ہیں اور آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی گئی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا بھلا دی جائے گی؟ نہیں، کربلا قیامت تک آپ کو ہانٹ کرے گی. ہاں، اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو اب آپ بھول جائیں ہاں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس غم حسین کو مٹا سکتا ہے. یہ سوگ حسین نہیں ہے، سوگ 3 دن ہوتا ہے، یہ غم حسین ہے. یہ اسی طریقے سے جاری رہنا ہے. غم حمزہ نہیں ختم ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی نے لا کر پیش کر دیا واشی کو حضور کے سامنے کہ چلیں جہاں باقیوں کی معافی ہو رہی ہے اس کی بھی ہو جائے. آپ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، واشی، جی یا رسول اللہ. قاتل حمزہ، جی یا رسول اللہ. واشی تیرا اسلام قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ پوری زندگی پھر واشی نے نبی علیہ السلام کا سامنا نہیں کیا. مسلمان صحابی اور شخصیت کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اسلام لے آئے ہیں تو آپ اپنے دل میں ان کا بغض کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی بغض ہے جی آپ کے دل کے اندر. صرف یہ کہ چچا کا غم بھلایا نہیں گیا. چچا بھی کوئی عام چچا تو نہیں تھا، وہ دور شریک بھائی بھی تھا، دین کا مجاہد تھا، بدر اور احد کے اندر آرمی چیف تھا نبی الاسلام کی فوج کا. تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حمزہ کو تو شہید ہوئے 8 سال ہو چکے، سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. کہاں 3 ہجری کے اندر یہ احد ہوئی، 5 سال ہو چکے تھے آلموسٹ اس وقت تک، اور 8 ہجری کے اندر فتح مکہ. 5 سال پرانی بات آپ نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. ان کو پتا تھا. مجھے بتائیں کیا انسان کو اپنے چچا کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد کے ساتھ؟ اولاد کے ساتھ. پھر اولاد بھی وہ اولاد کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے حضور عرض کرتے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو جن کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں اپنے 2 بیٹوں حسن و حسین کو انہی کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ
وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ. دیکھیں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور نبی علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام اجمعین. یعنی آپ ذرا لیول دیکھیں کمپیریزن کا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہی حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کا ایک طریق جو ہے وہ مسند احمد کے اندر بھی ہے. اس میں پھر یہاں تک الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے حق ولایت کا ذکر کیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت کوٹ کر کے آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ولایت تم تسلیم کرتے ہو اپنے اوپر؟ یعنی میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق رکھتا ہوں. تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر آپ علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں فضا میں بلند کیا صحابہ کے درمیان، من کنت مولاہ فہذا علی مولا. پھر جس جس کا مولا، جس جس کا جگری یار، جس جس کا آقا، جس جس کا سرپرست میں ہوں، اس کا سرپرست علی ہے. اور پھر اسی حالت میں کہا کہ اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور اس کی اصل تو اس حدیث میں بھی موجود ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں. مولا علی نے خود روایت کی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت رکھے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو پھر بھلا دی گئیں اور اس کا رزلٹ آج سنی شیعہ کنفلکٹ، قتل و غارت کی شکل میں، دشمنی کی شکل میں، ایک دوسرے کو کافر کہنے اور گمراہ کہنے اور جہنمی کہنے کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ میں اس کے اوپر فی البدی بھی بولوں تو میں نے بتایا کہ میں گھنٹوں نہیں کئی دنوں تک بیٹھ کے بولتا رہوں. اور میری ہزاروں ویڈیوز اگر کلپس بھی شامل کیے جائیں اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے یہ سارے ٹاپکس مختلف ویڈیوز کے اندر کور کیے ہیں. تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی. یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے، انہوں نے سامنے آنا تھا نا. باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا؟ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے اور ہمارے پامفلٹ میں بھی موجود ہے 5B ریسرچ پیپر میں. سٹارٹ ہی رازدار رسول حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام کا ایک خطبہ منبر پر سنا تھا بعد میں آنے والے حکمرانوں سے متعلق. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور یہ ہے بھی رازدار رسول ہیں جنہیں منافقین کے نام بتائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت باقی رہے گی، یعنی میرا وجود، اور پھر جب اللہ چاہے گا مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملکن عاضن، ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، فریڈم آف ایکسپریشن کو غصب کرنے والی، مخالفین کو کاٹنے والی، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا. ظاہر ہے فرعون، نمرود، ان سب لوگوں کو بھی حکومتیں جو ہیں وہ اللہ نے ہی دی ہیں نا آزمائش کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جابر حکمرانوں کا دور شروع ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہے گا، پھر اس کو بھی اٹھا لے گا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی
رحمہ اللہ تعالی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی. ایک تفسیر اس کی بھی کی گئی ہے یہ والی, اور ایک تفسیر اس حدیث کے راوی کا فہم یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لکھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور کہا کہ یہ جو کاٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں کے بعد آپ کی دوبارہ خلافت آئی ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ آپ کی پیش گوئی تھی جس پہ عمر بن عبدالعزیز بڑے خوش ہوئے. تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو پھر بھی بنو امیہ نہیں بچتی, وہ ساروں کو پچھلا رگڑا لگا دیا نا. اور پھر ہم کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ پہلے مجدد اسلام کے کیوں ہیں, انہوں نے کون سا گند صاف کیا ہے؟ بنو امیہ کا گند. وہ آج ٹاپک نہیں ہے, میری کئی ایک ویڈیوز پہلے ریکارڈڈ موجود. بہرحال دوسرا فہم یہ ہے کہ یہ نبی الاسلام کا دور, اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کا دور 500-600 سال تک, جس میں سے 100 سال آلموسٹ بنو امیہ اور پھر بنو عباس اور باقی لوگ. اور یہ جو جابر حکمران ہیں جو مسلط ہو جائیں گے, یہ کلونیل پاورز ہیں جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہوں, جن کا زور 100 سال پہلے ٹوٹنا شروع ہوا, اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں. یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے اتنے ملک. اب دوبارہ سے خلافت اعلی منہاج نبوہ کی تیاریاں الحمدللہ شروع ہو چکی اللہ کے فضل سے. اچھا, اس حدیث کے اندر تو صرف یہی ذکر تھا کہ یہ اس ترتیب کے ساتھ معاملات ہوں. اس کی ایکسپلینیشن ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر. وہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ یہ خلافت کتنا عرصہ ہوگی. اس میں الفاظ ہے میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی. حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا سفینہ جو کہ آزاد کردہ غلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اسے مولا رسول اللہ بھی انہیں کہا جاتا ہے, آزاد کردہ غلام. سعید تابعی سے پھر سفینہ کہتے ہیں کہ گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. اور علی کے بھی جو 6 سال ہیں وہ 5.5 سال مولا علی کے ہیں اور 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ہیں, وہ بھی خلافت راشدہ ہے. یہ 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی, اور ربیع الاول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا تھا. نبی الاسلام کی ڈیتھ ہوئی 11 ہجری کے اندر. یہ ٹوٹل 30 سال بنتے ہیں, اور خود امام نے تیمیہ بھی مانتے ہیں کہ صلح حسن کے اوپر خلافت راشدہ ختم ہوئی اور نبی الاسلام کی پیش گوئی پوری ہوئی. تو ان کا جو شاگرد ہے نا سعید تابعی, ابو داؤد کے الفاظ ہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں آل مرمان, بنو زرقا, نیلی آنکھوں والے, یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ امام ابو داؤد نے لکھا علی علیہ السلام, لیکن آپ کے مولوی نے نکال دیا ترجمے والی کتاب میں. اسلام 360 میں بھی عربی والے حصے میں ہے, اردو والے سے نکل گیا, اردو میں رضی اللہ عنہ ہو گیا. sunna.com میں عربی میں لکھا ہوا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ کر. سر یہ علماء یہود کے ہی تو کردار ہے جو یہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ امام ابو داؤد نے نہیں, صرف امام بخاری نے صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے, وہاں سے بھی انہوں نے نکال دیا. عربی کتابوں میں موجود ہے, مکتبۃ الشاملہ کے اندر, اسلام 360 کے اندر دارالاسلام نے نکال دیا. اسلام 360 میں بھی آپ عربی پورشن میں دیکھیں, اردو میں کوئی نہیں ہے. 6318 نمبر حدیث میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہوا ہے, اکٹھا نکال دیا انہوں نے. خیر ادھر واپس آئے. امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں کہ جب سعید تابعی نے کہا نا کہ یہ تو بنو امیہ علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے, چلیں اس سے یہ بھی ایک جو انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا نا کہ جی وہ تو خلیفہ مانتے تھے, صرف وہ قصاص عثمان کی بات کرتے تھے. یہ تو تابعی خود بتا رہا ہے کہ بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے. ابھی تو میرے پاس اس کے اندر بہت کچھ کہنے کو ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق 15 حوالے میں نے صحابہ سے لے کر بعد کے علماء تک کے دیے, وہ آپ دیکھ لیں, آج وہ ٹاپک نہیں ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. اور ترمذی کے الفاظ ہیں ان کی اپنی جو حکومت ہے یہ شریر ترین بادشاہت ہے, بدترین بادشاہت ہے. یہ علی کو خلیفہ نہیں مان رہے, یہ تو خود شریر ترین بادشاہ ہے. اچھا, اب حضرت سفینہ جو ہے نا یہ فوت ہوئے 74 ہجری کے اندر. واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. ناسبی پلی یہ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں نہیں کہا, پھر بھی پھنس جائیں گے پھر یزید کے بارے میں کہہ دیا, تو آپ تو یزید کے بھی چمچے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں چھوٹی قربانی کر لو, بڑے کو بچا لو. لیکن سر نہیں, بڑے نے اگر کوئی کام ڈالا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ یہ حدیث صرف ترمذی ابو داؤد کے اندر موجود نہیں ہے, یہ حدیث میرے بھائی مسند ابی داؤد
الطیالسی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ تابعی، یہ پوری حدیث اس طریقے سے ہے، وہ تابعی جب کہتا ہے نا کہ بدترین بادشاہ ہیں یہ، وہ جب صحابی کہتے ہیں حضرت سفینہ اور 30 سال خلافت ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت معاویہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہے، یعنی انہوں نے کہا خلافت راشدہ سے باہر۔ یہاں بھی ہمیں ایکسپوز ہو گیا کہ وہ کس کو سنگل آؤٹ کر رہے تھے۔ ابھی بھی تسلی نہ ہو تو اس کا ایک اور طریق ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ بنو امیہ بدترین بادشاہت ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان۔ انہوں نے اس سب کو کہہ کے یہ بھی بتا دیا سرغنہ کون۔ تو اب اس حدیث میں حضرت سفینہ کا 74 ہجری میں فوت ہونا یزید ابن معاویہ کو یعنی بیچ میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے 41 ہجری سے، صلح حسن سے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ یہ الحمدللہ ساری کی ساری احادیث میں نے اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر بھی جو ہے نا وہ ڈسپلے کروا دیں گے انشاءاللہ۔ تحکیم کے بعد جب ایک معاہدہ فائنل ہونے جا رہا تھا اور نہیں ہو سکا سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان، اس کے بعد جب حضرت معاویہ مدینہ شریف آئے تو انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت حفصہ جو تھی، سیدہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ، حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے، تو تم جا کے ان کی تقریر سنو، کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے، اور وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا، وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، نعوذ باللہ۔ اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف۔ وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا، وہ آپ کو کلیئر کر دے گا۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا، اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا، اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام، وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے جی، یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے، ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا لیکن خاموش ہو گئے، اور وہ خاموش کیوں ہوئے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے، اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے۔ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا، ہاں حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا۔ تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے، یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقاء فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافی مانگ کے اسلام قبول کیا، تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ مجھے بتائیں، جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اس نے علی کی خلافت کہاں سے ماننی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے جی۔ وہ قصاص عثمان چاہتے تھے، قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو انٹینشن تو انہوں نے خود کھول کے بتا دی۔ اچھا، تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں ایسے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے، یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں۔ اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے، یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے۔ اچھا، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا،
یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی. ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا, جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص, ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے. اس کے بعد آپ نے جمعے والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا. بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا, اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے, اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں. اتنے سخت الفاظ ہیں. ہاں جی, اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے, کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے, اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے. اور دوسرا, رومنز اور پرشینز تو رہے ہی کوئی نہیں تھے, وہ تو گر گئے تھے حضرت عمر کے دور میں. یہ آپ اپنے اندر رہنے والے لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے, اور یہی مخالفت کریں گے ان 6 بندوں کی. خیر, اس کی ایکسپلینیشن میں علماء پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کوئی تشریح کی تو کہیں گے کہ ایتے وچ نہیں سی لکھیا, تون وچوں کڈ کے لکھیا ایتے وچ, تو ٹائم قیامت تک کی کڈ کے دس. اچھا, مزے کی بات بتاؤں, یہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے نا, یہ سیم حدیث سنن کبریٰ البیہقی کے اندر اسی سند کے اوپر ہے 100%, یہ مرغے کی ٹھونگ مارنے والی. اور اس کے اینڈ پہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر 26 ذوالحجہ کو شہید ہوئے. مسلم شریف کی سند کے اوپر مسلم والی حدیث جو سنن کبریٰ البیہقی میں تھی, اس میں اینڈ پہ الفاظ یہ ہیں, باقی ساری حدیث سیم ہے, کہ 26 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی بدھ والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو سرکار یکم محرم کہاں سے نکال لیا؟ مسلم شریف میں 26 ذوالحجہ ہے, ظاہر سند وہی ہے. چلیں تاریخ کی بھی کتابیں اٹھائیں تو جتنی صحابہ کرام کے حالات زندگی پہ کتابیں ہیں نا, وہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں. الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب, اس کے بعد اسد الغابہ ابن اثیر کی کتاب, اور اس کی شرح الاصابہ 8000 صحابہ کے حالات زندگی ابن حجر اسقلانی کی. یہ 3 مین کتابیں ہیں, تینوں میں 26 ذوالحجہ لکھا ہے. باقی اقوال لکھ کے انہوں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے. یکم محرم کا تو قول لکھا ہی نہیں ہوا. ایک جگہ ہے کہ جب دفنا چکے تھے تو محرم کا چاند نکلا, وہاں پہ بھی یکم محرم شہادت نہیں ہے. حضرت عثمان کی بھی بیعت پہلے ہو چکی تھی. اتنا بڑا جھوٹ بولا. ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا, حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے. ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی, 12 ذوالحجہ کی ملے گی. ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا, اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالا ہے. جیسے وہ جب تک آپ کتے کو باہر نہیں نہ نکالتے کنویں سے, تو ڈول نکالنے سے وہ پاک نہیں ہوتا. تو یہ مسلم شریف میں الفاظ تھے کہ حضرت عمر نے کہا یہ 6 بندے ایسے ہیں کہ ان کی مخالفت وہ لوگ کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے. سیم الفاظ وہی حضرت عبداللہ بن عمر نے ریپیٹ کیے. حدیث ختم نہیں ہوئی بخاری کی, آگے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا یہ ساری باتیں کروں, تو پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے انہی پر اکتفا کر لیا, اور پھر میں خون ریزی اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو کر اپنے معاملات کو میں نے اسی کے اوپر اکتفا کر لیا. وہ حدیث کا راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے خاموش ہو کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی. ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے اپنی جان اور عزت بچائی. ابھی عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا, جب انہوں نے رشتے اس طرح کے نکالے ہوئے ہیں تو عبداللہ بن عمر ماموں نہیں ہے, وہ خال المومنین نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. یعنی اس وقت کیسی کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا. تو سرکار لوگ کہتے ہیں کہ بھی سارے حسین ابن علی کی طرح کیوں نہیں اکٹھے ہو گئے, اپنے بال بچوں کے ساتھ کیوں نہیں سامنے آ گئے. ایسا ہو نہیں سکتا میرے بھائی. یہ تو جن کا یعنی گھرانہ اتنا عالی ہے کہ جنہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا, اس کو دین کا حصہ بنا دینا ہے, انہوں نے سامنے آنا تھا نا, باقی لوگوں نے کہاں سے آنا تھا. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول
وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين